बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले तो आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी तो हर दफ़ा ही अहम होता है, लेकिन आज का यौम आज़ादी पहले से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमें अब शायद 76-77 साल के बाद पहली दफ़ा इदराक हुआ है कि हमारे असल मसाइल की जड़ है क्या। क्यों खित्ते के दूसरे ममालिक समाजी एतबार हो, माशत का मैदान हो, या रूल ऑफ लॉ हो, या अमीर और गरीब में तफरीक हो, या गवर्नेंस के इश्यूज़ हों, इन तमाम मैदानों में हमारे हमसाया ममालिक हमसे आगे क्यों निकल गए और इतना ज़्यादा आगे क्यों निकल गए। हमारा असल मसला है क्या। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की तो आज 76-77 साल के बाद वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। जमहूरी मैदान ले लें या आईटी का मैदान ले लें या कारोबार का मैदान ले लें, तो क्यों वहाँ पर हमेशा तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ तनज़ली हो रही है। वजूहात क्या हैं? तो मेरा ख्याल है 76-77 साल के बाद इमरान खान इसकी तशख़ीस करने में कामयाब हो गए हैं और अब हम पूरी कौम को समझ आ चुका है। अब खुशी की बात हमारे लिए ये कि हमें समझ आ गई है कि हमारे यहाँ एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, और वो खालिस जमहूरियत का रास्ता है, वो रूल ऑफ लॉ का रास्ता है, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का रास्ता है, वो डेमोक्रेसी का रास्ता है। और अगर हमने इस रास्ते को ना अपनाया तो फिर जाहिर है तबाही हमारा मुकद्दर है। जो अभी तक हमारा मुकद्दर बना हुआ था, किसी ना किसी तरह से हमें उसमें हर चीज़ के अंदर किसी न किसी लेवल की नाकामी ज़रूर होती थी। तो मेरा यौम आज़ादी के एतबार से आपको यही पैगाम है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तशख़ीस हो चुकी, जब मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो फिर कोई ना कोई उसका सलूशन भी अल्लाह करे निकल आता है। अब आते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज की ख़बरें आप सबको पता है कि हमेशा 13 और 14 की जो दरमियानी रात होती है उसमें पूरे पाकिस्तान में शाम के वक्त पूरी कौम जो है वो सड़कों पर निकलती है। खुसूसन नौजवान, मोटरसाइकिल हों या गाड़ियाँ हों, जो भी किसी के पास कुछ हो, उस पर निकलता है, अपनी मुल्क के साथ मोहब्बत का, खुशी का इजहार करता है। आज़ादी मिलने को एक दफ़ा दोबारा सेलिब्रेट किया जाता है। दोबारा वैसा ही किया गया, लेकिन इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ ये था कि एक तरफ बलूचिस्तान के चंद इलाकों में जो मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो लोगों को यौम आज़ादी मनाने में रोक रही थी, उनमें इम्पेडिमेंट खड़े कर रही थी, लोगों को झंडे नहीं लहराने दे रहे थे। तो दूसरी तरफ मुल्क के बड़े शहरों, जी हाँ, मुल्क के बड़े शहर, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, दूसरे जो बड़े शहर हैं, कराची हो, वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो थीं वो अपने शहरियों को आज़ादी मनाने से रोक रही थी। जी हाँ, उनके पास अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का झंडा था तो दोनों झंडे ही उनसे छीन रहे थे। वो अगर झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोक रहे थे। बड़े ही तकलीफ़देह मनाजर थे ये कि हमारी अपनी पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो लोगों को आज़ादी मनाने से रोक रही थी। वो आज़ादी से एक दिन पहले ऐसे पैगाम दे रहे थे, आज़ादी यौम आज़ादी से एक दिन पहले ऐसे पैगाम दे रहे थे कि लोग सहम जाएं, लोगों को डर आ जाए और वो सड़कों पर ना निकलें। आपने शायद ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि 14 अगस्त के ऊपर पाकिस्तान में ऐसे हालात होंगे कि बैठी हुई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि आवाम इसको सेलिब्रेट करे। ये अजीब ही हमने सबसे पहली दफ़ा या पिछले 3 सालों के अंदर जो हमने एक अजीब हाल इनका देखा है कि आज़ादी के दिन कौम जो सेलिब्रेट कर रही है उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनसे झंडे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आमिर मुग़ल मिडिल क्लास से एक सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूनियन कौंसिल के कौंसलर से लेके ऊपर MNA तक जीते। ज़ाहिर है उन्हें फॉर्म 47 पर हराया गया। आमिर मुग़ल क्योंकि मिडिल क्लास में से हैं तो हर दूसरे दिन उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, हर दूसरे दिन उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उनको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया डी चौक से, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लिए, इमरान खान का नाम लिए और नारे लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद के। और उनको पुलिस ने बहुत ही बेरहमी के साथ कॉलर से पकड़ के, कॉलर फाड़ते हुए, धक्के देते हुए उनको गिरफ़्तार करके पुलिस ले गई। ये मनाजर आपको सिर्फ वहीं नज़र नहीं आए, लाहौर में भी पुलिस ने ऐसे ही किया। लाहौर में अवैस यूनुस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, वो और उनके नौजवान की आदत है ये, वो और उनके साथियों को लाहौर में से गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह मुल्क के तूलो अर्ज़ में बहुत सारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ FIRs दी गई, उनसे झंडे छीने गए,
ان کو ہراساں کیا گیا، مار پیٹ کی گئی. اور مری میں بھی ایک واقعہ ہوا، وہ ذرا تھوڑا مختلف تھا. مری میں آپ کو پتہ ہے جی پی او چوک ہے، جی پی او چوک کے سامنے ایک ہوٹل ہے، یا شاید وہ پوسٹ آفس کی بلڈنگ ہے. یہ ایگزیکٹلی میں ویسے تو وہاں جی پی او چوک پوسٹ آفس کے اعتبار سے ہی ہے، لیکن وہاں پر ایک کافی بڑی بلڈنگ بھی ہے، میرا خیال شاید وہ ہوٹل ہے اس کے پیچھے. اس کے اوپر ایک بہت بڑا بینر لہرایا گیا جس کے اوپر نون لیگ کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی تصاویر تھیں، اور سب سے بڑی تصاویر جو تھیں وہ نواز شریف کی وہاں پر لگی ہوئی تھیں. یہ بھی وہاں پر ہمیشہ سے ایک رواج ہے کہ جی پی او چوک کے اوپر 14 اگست کی رات کو 12 بجے، 13 اور 14 اگست کی جو درمیانی رات ہے اس کو 12 بجے وہاں پر شہری جمع ہوتے ہیں اور سیلیبریشنز کرتے ہیں آزادی کی. دوبارہ وہی سیلیبریشنز تھیں، لوگ اکٹھے ہوئے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ سامنے نواز شریف صاحب کا بہت بڑا بینر تھا، تصویر ان کی لٹکی ہوئی تھی، لوگوں نے اس کے اوپر جوتے مارے. یہ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے رپورٹ کرنا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب ایک سیاستدان ہیں اور ان کی تصاویر پر جوتے مارنا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں، کسی کی تصویر پر بھی جوتے مارنا کوئی خوشی کی بات نہیں. لیکن ملک کو کہاں لے آئے ہیں، کتنی نفرت ہوگی عوام میں کہ 14 اگست کے دن عمومی طور پر لوگ اکٹھے ہی ہوتے تھے اور اس آزادی کو سب کی آزادی سمجھا جاتا تھا اور اکٹھے ہو کر سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. کتنا ظلم کیا گیا کہ لوگوں نے وہاں پر ان کی تصاویر کے اوپر جوتے مار کر آزادی کی جو سیلیبریشنز تھیں ان کا آغاز کیا. یہ مری کا حال ہے. وہاں پر پھر کافی لاٹھی چارج کیا گیا، ایف آئی آرز بھی دی گئی ہیں. لتاسب ستی ہمارے ایم پی اے ہیں، بہت ہی عوامی شخصیت ہیں، انہوں نے ایک بھرپور احتجاج کا اہتمام کیا ہوا تھا اور ان کے لوگوں کے اوپر ظاہر ہے پھر ظلم و ستم بھی کیے گئے. اور مری میں یہ جو معاملات ہیں یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیوں غصہ ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ وہاں پر نواز شریف صاحب کی تصویر پر جوتے مارے گئے. کے پی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چوک ہے کنٹونمنٹ کے باہر جہاں پر غدار وطن کے بینرز لگائے گئے تھے چند دن پہلے، ویسے تو پورے ملک میں ہی لگائے گئے تھے، جس پر ہماری تصاویر تھیں. آج 14 اگست کے حوالے سے اسی چوک پر، اسی جگہ پر جہاں پر بینرز لگائے گئے تھے وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہرا رہے تھے، پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں انہوں نے کچھ انوویٹو کام بھی کیے. انہوں نے بہت اونچی جگہوں پر رات کے پچھلے پہر انہوں نے بہت اونچی جگہوں پر، جیسا کہ ٹیلی فون نیٹ ورکس کے جو ٹاورز ہیں ان کے اوپر بہت اونچی جگہوں پر انہوں نے پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لہرا دیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر پولیس والے جو ہیں وہ ذرا تھوڑا پھر وزن زیادہ ہوتا ہے، اوپر چڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ 2-4 دن تک تو چڑھ کے جھنڈے نہیں اتار سکیں گے. تو وہ جھنڈے اتنے اونچے لگا دیے گئے ہیں کئی جگہوں پر کہ وہاں پر چڑھ کر اب تحریک انصاف کے جھنڈے نہ پھاڑے جا سکیں گے نہ اتارے جا سکیں گے. ایونچولی اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں گے. لیکن یہ وہ ساری کی ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ عجیب یوم آزادی ہے جس میں جنہوں نے قوم کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ اس آزادی کو سیلیبریٹ کر سکیں، وہ قوم کو ہراساں کرنے، پکڑنے، تشدد کرنے کے اندر انوالو ہیں. بہرحال میں نے جیسے پہلے کہا فکر کی بات نہیں ہے، تشخیص ہو گئی ہے، وقت لگے گا، قربانی دینی پڑنی ہے. ایونچولی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو حقیقی آزادی مل کے رہے گی. اب آتے ہیں اگلی خبروں کی طرف. خواجہ آصف نے جنرل فیض حمید کے بارے میں بہت انکشافات بھی کیے ہیں اور ان پر الزامات بھی لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گواہی بھی دے دی ہے جنرل فیض کی، اور جنرل فیض کے ساتھ ساتھ خواجہ محمد آصف کی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی انوالومنٹ کی. خواجہ آصف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2019 کے اپریل میں ان کو حکومت کی آفر کی گئی تھی اور بات چیت شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو باہر بھی بھیجا گیا تھا. ظاہر ہے اس میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ انوالو تھے نواز شریف کو باہر بھیجنے میں. اور اب جب کہ جنرل فیض حمید کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو لگے ہاتھوں میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس کیس میں ساتھ لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کر غیر آئینی کام کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے حکومت گرانے کی، حکومت چھیننے کی. تو اب کیونکہ یہ شریک جرم ہیں اس بات میں، تو اگر جنرل فیض حمید کے کوئی اور جرائم نہیں ہیں تو کم از کم کیونکہ اس کی گواہی تو یہ خود دے رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی ساتھ اس کیس پہ رکھ لیں، نواز شریف صاحب کو بھی رکھ لیں. دیکھتے ہیں کہ اب یہ سلیکٹیو قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے یا واقعی احتساب کی کوئی انگڑائی ہے، جو کہ مجھے پتہ ہے نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی کہنے میں کیا حرج ہے. تو اگر احتساب کی کوئی انگڑائی ہے تو پھر تو پی ایم ایل این والوں کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. یہ کیسے اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں.
اچھا جی، اگلی خبر آپ کو دیں گے کہ پنجاب حکومت نے اشتہار دیا ہے یوم آزادی کے اعتبار سے، باجی مریم نے، اور اشتہار میں جو نقشہ دیا ہے پاکستان کا، اس میں سے کشمیر غائب کر دیا ہے۔ جی ہاں، پورے کا پورا جو نقشہ ہے اس میں سے کشمیر کا پورا حصہ غائب ہے، اور کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا اس نقشے کے اعتبار سے، پاکستان کا حصہ نہیں رہنے دیا گیا۔ اب یہ اشتہار پی ایم ایل این نے نہیں دیا، یہ اشتہار کسی سیٹھ نے نہیں دیا، کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن نے نہیں دیا، یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی حکومت نے دیا۔ ملک کے طول و عرض میں لاکھوں اخبارات میں یا ہزاروں اخبارات کی کاپیز میں یہ چھپا، پورے ملک میں پہنچا۔ اس کے بعد جب ان نالائکوں کو پتہ لگا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے، ان نالائکوں کو پتہ لگا تو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے کچھ سپورٹرز، چلیں سارے نہیں، کچھ سپورٹرز ان کے کن ذہن ہیں، نالائک ہیں، پٹواری ہیں، ان پڑھ ہیں، وہ جو ان کے کچھ سپورٹرز پٹواری، ان پڑھ، جاہل ہیں، ان کی کنزمپشن کے لیے انہوں نے پھر ایک اسی جو ایڈ تھا اخبار میں دیا ہوا، وہ تو چھپ گیا، اخبارات میں تو چلا گیا، پھر انہوں نے اس کی ایک ٹیمپرڈ کاپی بنائی اور اس کو ٹویٹ کیا کہ یہ دیکھیں نقشہ تو پورا چھپا ہوا ہے، یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ نقشہ آدھا چھپا، حالانکہ پورے ملک کی اخبارات کے اندر نقشہ چھپ چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقشے کو چینج کر کے، آلٹر کر کے، اس تصویر کو صرف ٹویٹر کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک اسے کریکٹ کر کے تو عوام کو دکھانے کی کوشش کی۔ ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان نے بتایا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے۔ خود سوچئے کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں کہ لوگ وہ پہلے سے پڑھ چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے، لوگوں نے اخبارات کی تصاویر خود سے ٹویٹ کی ہوئی ہیں، ویڈیو ٹویٹ کی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد یہ سب کچھ کیسے کر سکیں گے؟ بہرحال اب آپ اس کی ریمیفیکیشنز خود سوچئے۔ کل کو ہندوستان کہہ سکتا ہے کہ پاکستان تو خود کشمیر کو اپنا حصہ نہیں مانتا، وہ تو نقشے سے خود غائب کر رہا ہے، تو اب پاکستان اس کے اوپر یا کشمیریوں کی سپورٹ کا کیا استحقاق رکھتا ہے؟ بہرحال کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کشمیر کی بیٹی، یہ کشمیر کے بیٹے، یہ جو شریف خاندان کہتا ہے، یہ یاد کیجئے یہ وہی ہیں جب یہ ہندوستان گئے تھے تو وہاں پر کشمیری لیڈرشپ سے ملاقات نہیں کی تھی، بلکہ جندال اور مودی اور دوسرے لوگوں سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ تو شریف خاندان کا جو ہندوستان سے محبت ہے، جو معاشقہ ہے، وہ نیا نہیں ہے، وہ پرانا ہے، اور اس میں کشمیر کی قربانی دینا وہ بھی کوئی نئی نہیں ہے، وہ بھی پرانی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہیں جو اشتہار پر اشتہار دے رہے ہیں اور ہر جگہ اپنا بوتھا لگانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ خبردار ان کی تصویر کہیں بھی لگائی گئی۔ جی ہاں، ڈاکٹر یونس نے یہ آرڈرز کیے ہیں کہ ان کی تصاویر کہیں مت لگائی جائیں، کسی اشتہار پہ، کسی پروڈکٹ کے اوپر جو حکومت کی ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پر ان کی تصاویر نہ لگائی جائیں، ان کی ذاتی تشہیر نہ کی جائے، کیونکہ وہ ملک کے سربراہ ہیں، اس ناطے سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ تو بنگلہ دیش کے اندر یہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی شریف خاندان ہے، یہ آٹے کے تھیلے پر بھی اشتہار لگواتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لیٹرین تک جو شہباز شریف بناتے تھے اس پر اشتہار، ایم آر آئی مشین کہیں رکھی ہے تو اس کے اندر بھی اشتہار لگا ہوا ہے، اس کے اندر اور باہر بھی، مریض اندر جاتا ہے تو تب بھی کہیں پر شہباز شریف صاحب کا نام لکھا ہوا ہے تاکہ وہ ایم آر آئی مشین کے اندر بھی دیکھتا رہے۔ شکر کریں پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو قبریں نکلتی ہیں وہاں مردے کے ساتھ اندر یہ نہیں کہہ دیتے کہ اس قبر میں آپ شہباز شریف صاحب کے تعاون سے یا مریم نواز صاحبہ کے تعاون سے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ قبروں کے اندر یہ اپنی تصاویر نہیں لگاتے، باقی کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں، تشہیر کی کوئی جگہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے اپنی تشہیر جو ہے اب ٹائم سکوئر کے اوپر حکومتی پیسے سے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، سی بی ڈی عمران خان نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا، بہت محنت کرنی پڑی تھی، میں اس کی لگاتار بریفنگ بھی دیا کرتا تھا لاہور جا کر، ہر ہفتے میری ڈیوٹی تھی، ہر جمعرات کو میں سی بی ڈی پہ ضرور ایک پریس کانفرنس کیا کرتا تھا۔ سی بی ڈی جو والٹن کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک ایسا پرانا ایئرپورٹ تھا جسے اب صرف اشرافیہ یوز کر رہی تھی چھوٹے چھوٹے جہاز اڑانے کے لیے، جو جہاز اڑانے کا شوق رکھتے ہیں امیر لوگ، ان کے جہاز اڑانے کے لیے ایک والٹن کا چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، چند جہاز اڑتے تھے، جہاز بھی کوئی 15-20 ہوں گے، مجھے ایگزیکٹلی نمبر نہیں پتہ، لیکن تھوڑے سے جہاز ہوں گے، اشرافیہ کے چند لوگ وہاں سے اڑاتے تھے، اور وہ بہت ہی قیمتی زمین تھی۔ اس کے اوپر ایک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، ایک فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، جیسے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر یہ کیا جاتا ہے، آپ دبئی جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں تجارتی مراکز بنائے جاتے ہیں، نئے بزنس کے انٹریکشن کے سینٹرز بنائے جاتے ہیں،
میں ناروے میں نے دیکھا کہ سمندر کے ایریا کو ریکلیم کر کے وہاں پر ایک بار کوڈ نام سے، اس ایریا کو بار کوڈ کہتے ہیں، وہاں پر نئی بلڈنگز بنائی گئی بزنس کی، تاکہ وہاں پر بزنس ایکٹیویٹی ہو سکے. بالکل اسی طرح سے لاہور کے اندر عمران خان نے CBD اتھارٹی بنائی، جس کا پرپز یہ تھا کہ وہ جو ایئرپورٹ کی جگہ جو استعمال بھی نہیں ہو رہی، اشرافیہ کے چند لوگوں کے پاس ہے، وہاں پر ایک بزنس ہب بنایا جائے، وہاں پر اسکائی اسکریپرز بنائے جائیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہوں، وہاں پر بزنسز ہوں، وہاں انٹریکشن ہو، ایک منڈی بنے. اور اس کے لیے ظاہر ہے فارن انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کرنی تھی. کافی 2 سال تک عمران خان نے اس پر شدید محنت کی. وہ CBD بنا بھی، وہ اب پروسیس میں جانے والا تھا تو حکومت ٹاپل کر دی گئی. اب باجی مریم جو ہے اسی CBD جو عمران خان نے بڑی محنت سے وہ پیسہ اکٹھا کیا تھا، بڑی محنت سے وہ اتھارٹی بنائی تھی، کیونکہ وہ اس کے اوپر بہت لیت و لال تھا. جو ایئرپورٹ تھا جس اشرافیہ کے پاس تھا، وہ کبھی عدالت جا رہے تھے اسٹے آرڈر لینے کی، کبھی وہ اس ایئرپورٹ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، پھر اس کے اندر ایویشن، پھر اس کے اندر فلاں وزارت، تو سبھی روڑے اٹکا رہے تھے، اس کو ہونے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ پیچھے جنرل باجوہ اس کو ہونے نہیں دے رہے تھے. اور ہمیں ظاہر ہے تب تو سمجھ نہیں آ رہی تھی انیشلی، لیکن ہر اس کا کام رک جاتا تھا. جیسے بنڈل آئلینڈ عمران خان کراچی میں، سندھ میں کراچی کے قریب بنانا چاہتے تھے، اس کو بھی جو جنرل باجوہ تھے انہوں نے رکوایا تھا. پہلے اس کا NOC مل گیا تھا، پھر کینسل کروا دیا گیا تھا. وہ کبھی بعد میں بات کریں گے کہ کیوں رکوایا تھا. اسی طرح سے CBD کو بھی جنرل باجوہ رکوا رہے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنے. عمران خان نے بہرحال بہت محنت کے بعد اسے اپروو کروایا تھا سارے لیول سے. اور اس کے بعد اب باجی مریم اس پیسے کو ٹائم سکوائر پر اجاڑ رہی ہیں اپنے اشتہارات لگا کر، اور پاکستان میں اپنے اکاؤنٹس میں سے مسلم لیگ نون یہ ٹویٹ کر رہی کہ دیکھیں باجی مریم کی کارکردگی جو ہے وہ ٹائم سکوائر پر آ رہی ہے. انہیں شرم نہیں آتی کہ ان کی کیا کارکردگی، ان کا CBD سے کیا لینا دینا ہے. ہاں وہ پیسہ جو ہے اس کو یہ استعمال ضرور کر رہے ہیں جو عمران خان نے وہاں پر ایکٹیویٹی شروع کروائی تھی. وہاں پر ہم گئے تھے سارے لوگ، اور یاد کیجئے وہاں اس کی انوگریشن ہوئی تھی، اس کی بڈنگ ہوئی تھی، وہ پلاٹس لوگوں نے خریدے تھے، اس باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئی تھی، اور وہ جو پیسہ اب اکٹھا ہوا ہے اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں. اور پرپز ان کا صرف یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہے اسے اجاڑ کے رکھ دیں، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پرپز جو ہے وہ ہے نہیں. اور بھی بہت کچھ تھا. مثلا مریم نواز جو ہیں وہ میاں چنو گئیں، وہاں انہوں نے کیا کچھ کر ڈالا. اور اس کے علاوہ اوور آل ارشد ندیم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. پھر نصرت جاوید صاحب نے کچھ فیض حمید صاحب کی شادیاں اٹینڈ کرنے کے انکشافات کیے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ کافی ساری خبریں وہ آج کے پنجابی ویلاگ میں رکھیں گے. یہاں سے مجھے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.